हमारे इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम मेहमान मुकर्रर जनाब जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रज़ा ख़ान साहब, आप पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं वजारत कानून के, आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर हैं, कौमी और सूबाई सतह पर कई इदारों के सरबराह रह चुके हैं, शरिया अकेडमी के साथ काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल करते हैं। मोहतरम जनाब जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रज़ा ख़ान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। मेरे काबिल एहतराम सामीन और नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के शोबा शरिया एकेडमी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कानून आगाही कोर्स का एहतमाम किया और उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मालूमात फ़राहम करने का इंतज़ाम किया। हम आज एक बहुत ही अहम मौजू पर इस सेशन में बात करेंगे और वो मौजू है इस्लाम का कानून शहादत, द इस्लामिक लॉ ऑफ एविडेंस। एविडेंस किसी मुल्क के अदालती निज़ाम के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। शहादत होगी तो फ़ैसला दुरुस्त होगा, शहादत मुनासिब तरीके से नहीं आएगी तो फ़ैसला ठीक नहीं हो सकेगा, क्योंकि फ़ैसले की बुनियाद रखी जाती है गवाही पर कि किस किस्म की शहादत रिकॉर्ड पे आई है, मिसल पे आई है। उस रिकॉर्ड को देखने के बाद अदालत फ़ैसला करती है, चाहे वो किसी भी किस्म की अदालत है। उसने फ़ैसला करने के लिए कुछ गवाहियों, कुछ सबूतों को सामने रख के फ़ैसला करना होता है। लिहाजा अदालती निज़ाम को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं या अदालती निज़ाम को समझना चाहते हैं या अदालती निज़ाम में किसी भी किस्म की बेहतरी लाने के लिए तजवीज़ें देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके निज़ाम में मौजूद शहादत का जो निज़ाम है, गवाही का जो निज़ाम है, उसे देखना पड़ेगा कि आया वो मुनासिब है, उसके ज़रिए से मुनासिब तरीके से फ़ैसले हो सकते हैं। अगर तो वो कानून शहादत बेहतर है और एक आदमी सच्ची गवाही देने के लिए तैयार है और वो जो भी वाक़या कोई भी होता है या कोई भी मामला होता है, कानून शहादत दीवानी मुकदमात के लिए और फ़ौजदारी मुकदमात के लिए एक जैसा इस्तेमाल होता है। चाहे कोई मामलात हों, चाहे कोई तनाज़ात हों जायदाद के मुतालिक, चाहे कोई माली लेन देन की बातें हों या चाहे कोई जराइम हो, सब चीज़ों के लिए बुनियादी तौर पर एक अहम हिस्सा जो है वो शहादत है और गवाही है। गवाही जितनी मज़बूत होगी, लोग गवाही देने के लिए जितना मुखलिसाना तरीके से सामने आएंगे, जिस माशरे में गवाही देने को एक एज़ाज़ समझा जाएगा, एक नुकसानदेह चीज़ या एक जुर्म नहीं समझा जाएगा, उस माशरे में इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाता है। जहाँ कोई गवाही के लिए नहीं आता या जिसके सामने कोई जुर्म होता है, वो उस जुर्म के बारे में आंखें बंद कर लेता है। गवाही लेने के लिए जो इदारे आते हैं वो इनकार कर देता है कि मेरी तवज्जो इधर नहीं थी या मैं वहाँ मौजूद नहीं था, क्योंकि गवाह को तहफ़्फ़ुज़ देने का कोई इंतज़ाम जहाँ मौजूद ना हो तो फिर गवाही देने में हिचकिचाता है। तो इसलिए हम आज इस टॉपिक पे बात करते हुए ये देखेंगे कि गवाही की अहमियत क्या है, गवाही की किस्में क्या हैं और फिर गवाही देने वाले की अहलियत क्या है, कौन आदमी गवाही दे सकता है और कौन गवाही नहीं दे सकता, किसकी गवाही काबिल कबूल है और किसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो देखते ये हैं कि गवाही की अहमियत क्या है। गवाही की अहमियत के मुतालिक तो पहली बात ये, जिस तरह से मैंने गुजारिश की, कि निज़ाम अदल की बुनियाद गवाही पे है। गवाही नहीं होगी तो अदल किस चीज़ पे किया जाएगा। हवा में कोई फ़ैसले तो नहीं कर सकते
کشف کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ تنازعات کے فیصلوں کے لیے لازمی بات ہے کہ شہادت ریکارڈ کی جائے، مثل پہ گواہ عدالت میں پیش ہوں اور وہ اپنی گواہی دیں جس کے بارے میں فیصلہ ہو۔ تو اگر کسی جگہ گواہی درست طریقے سے چلے گی تو پھر تو نظام عدل بالکل جائز طریقے سے چلے گا، فیصلے بالکل حق کی بنیاد پہ ہوں گے، کہیں بھی کسی قسم کی غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جھوٹے گواہ ہوں گے یا ایسے گواہ ہوں گے، جس طرح بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس وقت کی پوزیشن ہے کہ ایک جرم ہو جائے، 500 آدمی اسے دیکھ رہے ہوں، لیکن ان میں سے کوئی ایک آدمی از خود گواہی دینے کے لیے سامنے نہیں آتا، پولیس کو تفتیش کرنے کے دوران یا تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پتہ تو چل جاتا ہے کہ کس نے جرم کیا، لیکن اس جرم کرنے والے کے مخالفین کو ڈھونڈا جاتا ہے، یا مقتول یا جو مجروح ہے اس کے موافقین کو یا اس کے رشتہ داروں کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور پھر انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں وہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوا تھا، میں کہاں موجود تھا اور میرے سامنے کیا ہوا۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک گواہ کو یوں بتا دیا جائے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ موجود تھا تو میں نے اس چیز کو دیکھا، جب کہ وہ وہاں ہوتا نہیں ہے، تو اس صورت میں جب اس پہ جرح ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں اصلیت ایسی ہوتی ہیں جو اس کے نوٹس میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ موقع کا گواہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس کی صحیح گواہی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے نظام عدل کو جب بھی درست کرنے کی کوئی بات کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے لا آف ایویڈنس کو دیکھا جاتا ہے کہ لا آف ایویڈنس کتنا مضبوط ہے اور لوگ وٹنس کے طور پہ سامنے آنے کے لیے کس حد تک تیار ہیں۔ اسلام میں گواہی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اسلام میں یہ کہا گیا کہ عدل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور خاص طور پہ کسی ایسے انسان کے لیے جس کے لیے یہ حکم، جس کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ وہ کسی تنازع کا فیصلہ کرے۔ فعدلوا والے لفظ جو استعمال ہوتے ہیں کہ آپ عدل کریں، تو عدل کرنے کے الفاظ جو آتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑے اجر کے ساتھ آتے ہیں، اور اعدلوا فإنہ اقرب للتقوی، کہ تقوی کے لیے قریب ترین عمل جو ہے وہ عدل ہے۔ جب انسان مناسب انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑے تقوی والی بات ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عدالت میں فیصلہ کرنے کے لیے ہی عدل ہونا چاہیے، گھر میں بیٹھ کے بھی کام کیے جائے، کاروبار میں بھی عدل کو سامنے رکھا جائے، توازن کو سامنے رکھا جائے، جس کا حق ہو اسے حق دے دیا جائے۔ تو ہر جگہ ہر آدمی عدل کرتا ہے، لیکن زیادہ ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب عدالت میں کسی تنازع کو پیش کیا جائے، تو وہاں عدل ہو جائے تو اس پہ بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی جگہ عدل نہ ہو سکے، اس عدل کے مخالف جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو اگر کسی جگہ عدل نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں ظلم ہوگا، اور ظلم جہاں بھی ہوگا اس پر سزا کی وعید ہے۔ اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو یوں سزا دی جائے گی، اور ظلم کرنے والوں کا یہ انجام ہوگا۔ تو اس لیے ظلم سے اسلام نے روکا ہے اور عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو چونکہ عدل قائم کرنا ہے پورے اسلامی معاشرے میں، اس لیے اس کے لیے گواہی کی اہمیت سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ گواہی دینے کو پسند کیا گیا ہے، گواہی، سچی گواہی دینے کو پسند کیا گیا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگ عدالت جب کوئی گواہی تیار ہو رہی ہو، جب کوئی دستاویز تیار ہو رہی ہو، تو اس پہ گواہ بننے سے انکار نہ کریں، اس گواہی کو لکھنے سے کوئی آدمی انکار نہ کرے، اور اگر گواہی ایک مرتبہ آپ نے ڈال دی ہے اس پہ، تو جب آپ کو طلب کیا جائے تو بالکل انکار نہ کریں۔ ولا یأب کاتب ولا شہید کا الفاظ قرآن پاک میں سورہ البقرہ کے 29ویں رکوع میں بڑے واضح، آیت الدین ایک بہت بڑی آیت، لمبی آیت ہے،
اس کے اندر یہ لفظ کہا گیا کہ جب بھی آپ گواہی کے لیے آپ کو بلایا جائے تو آپ انکار نہ کریں اور سچی اللہ کے نزدیک بالکل حق کے مطابق اور سچی گواہی دیں۔ اس کی بہت زیادہ فضائل آئے ہیں قرآن پاک میں اس کے بارے میں، اور حدیث شریف میں اس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ سچی گواہی دینے والے کو کتنا اجر ملے گا اور کتنا اس کا مقام بلند ہوگا۔ اور خدا نخواستہ کسی نے گواہی کو چھپا دیا یا گواہی کو بدل دیا یا صحیح گواہی نہ دی یا گواہی دینے سے انکار کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو گواہی چھپانے سے منع کیا گیا، بڑے واضح حکم سے کہا گیا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم شہادت کو، تم گواہی کو بالکل نہ چھپاؤ۔ تو گواہی کو نہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ سچی گواہی جو چیز آپ کے سامنے ہوئی ہے اسے آپ جا کے عدالت کے سامنے بیان کریں، مینوعاً اس طرح سے بیان کریں تاکہ اس کے مطابق صحیح مناسب فیصلہ ہو سکے۔ اس لیے گواہی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلامی نظام میں، چونکہ اسلامی معاشرہ عدل کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے اور عدل کی بنیاد گواہی پہ رکھی جاتی ہے، اس لیے اسلام میں گواہی کی، شہادت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب تھوڑا سا دیکھتے یہ ہیں کہ گواہی کی قسمیں کیا ہیں۔ گواہی اور شہادت میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جہاں ہم شریعت کی تفصیل میں جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شہادت زبانی گواہی پیش کرنے کو شہادت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گواہی کی باقی قسمیں ہیں اس کے لیے لفظ شریعت میں استعمال ہوتا ہے البینہ، بڑی واضح قسم کی، مطلب جس کا لفظی معنی ہوگا ایک واضح دلیل، ایک ایسی چیز جو ثابت ہو جائے، جس کو مزید ثابت کرنے کے لیے کسی بحث کی یا کسی مزید جواز کی ضرورت نہ ہو، تو وہ گواہی یعنی البینہ اسے کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر البینہ کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، اور ان 4 قسموں میں جو سب سے اہم ترین قسم ہے وہ الشہادہ، جو پہلی قسم ہے شہادہ۔ شہادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس طرح موجود ہے، موجود ہو کے وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، اس دیکھنے کو شہادہ کہتے ہیں کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے، اس نے اسے دیکھ لیا تو اس کے لیے الشہادہ کا لفظ استعمال ہوا۔ یا کوئی دستاویز تیار ہوئی اور دستاویز کی جو شرائط طے ہوئیں، اس دوران میں ایک آدمی وہاں موجود تھا، اس کی موجودگی میں اس دستاویز کی ساری شرائط طے ہوئیں، اس دستاویز کو تحریر کیا گیا، اس کے لیے الفاظ لکھائے گئے، املا کرائی گئی، اور اس کے بعد جا کے وہ دستاویز تیار ہوئی جس پہ اس گواہ نے اپنی گواہی ثبت کی، تو یہ الشہادہ کہتے ہیں۔ ہے یہ 2 قسم کی گواہیاں، ایک زبانی گواہی بالکل الگ ایک چیز ہے، اور دوسری دستاویزی شہادت، یہ ایک اس کی اور قسم ہے، اس کی تفصیل آگے مزید تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن اس وقت صرف یہ بتا دیں کہ دستاویزی شہادت اور زبانی شہادت یہ الشہادہ کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم اس کے اندر جو آتی ہے وہ ہے واقعاتی شہادت۔ واقعاتی شہادت کو قرائن بھی کہتے ہیں، قرینہ کی جمع ہے قرائن، کہ بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی ہے، کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی زبانی یا عینی شاہد موجود نہیں ہوتا، کوئی اس کے لیے دستاویزی شہادت موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ قرائن کے ذریعے سے، اس کے آس پاس کے ماحول کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس واقعے کے لیے جو سرکمسٹینشل ایویڈنس، جو سرکمسٹانسز سے کہ وہ سچویشن ایسی بتا دی جائے کہ ان حالات کے مطابق یہ ماننے کے لیے آدمی تیار ہو جائے کہ یہ والے واقعات جو موجود ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ
جرم یا یہ واقعہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا، تو بہت ساری جگہوں پہ جہاں زبانی یا دستاویزی شہادت موجود نہ ہو وہاں عدالت سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اب سرکمسٹانشل ایویڈنس ایک ایسی چیز ہے جس کے مطابق بہت بڑے فیصلے یعنی حد اور قصاص والے فیصلے سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ تو نہیں ہوتے، لیکن تعزیر کے مقدمات میں سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ بہت زیادہ فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے اوقات ایسے آتے ہیں جہاں براہ راست شہادت موجود نہیں ہوتی، اور اس شہادت کو لینے کے لیے قرائن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا کوئی جرم اس طریقے سے ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو جہاں براہ راست شہادت نہ ہو وہاں بالواسطہ انڈائریکٹ شہادت کو قرائن والی شہادت یا واقعاتی شہادت کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید تفصیل اگلے سلائیڈوں میں آئے گی اور اس سے یہ بات ذرا زیادہ واضح ہو جائے گی۔ تیسری قسم البینہ کی یعنی گواہی کی تیسری قسم ایسی ہے جس میں مدعا علیہ یا ملزم خود اقرار کر لے کہ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے۔ تو وہ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اقرار صرف جرائم کے ساتھ وابستہ ہو یا جرم کو تسلیم کرنے کو اقرار کیا جائے، تو کہا جاتا ہے کہ واقعات اور حقائق کو تسلیم کرنا یہ اقرار کہلاتا ہے، اور اگر جرم کو تسلیم کیا جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اقبال جرم کو تسلیم کر دینا۔ اقبال جرم کو کیسے ریکارڈ کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، اس کے لیے بڑی تفصیل ہے۔ تو اقرار واقعات کا اقرار بھی ہو سکتا ہے، فیکٹس کا بھی اقرار ہو سکتا ہے۔ کسی جگہ کسی آدمی نے کچھ معاملہ کیا، کوئی معاملات کیے، کوئی ایگریمنٹ کیے، کوئی کانٹریکٹ کیا، کوئی معاہدہ کیا کسی کے ساتھ، اس معاہدے کے بارے میں مدعا علیہ تسلیم کر دے کہ ہاں جی اس کی یہ شرائط تھیں اور مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی اقرار ہے۔ کوئی آدمی کسی گزشتہ واقعے کے بارے میں جس کے لیے کوئی دستاویزی ثبوت بھی نہ ہو وہ تسلیم کر لے کہ ہاں جی میں نے اس سے یہ اتنی رقم وصول کی تھی، اس میں سے اتنی رقم میں نے واپس کر لی اور باقی میرے ذمے بقایا ہے، تو یہ اس کی طرف سے ایک قسم کا اقرار ہو جاتا ہے۔ تو دیوانی مقدمات میں جو معاملات اور تنازعات اور معاہدات کے مقدمات ہوتے ہیں اور مناکحات کے مقدمات ہوتے ہیں، ان میں تو اقرار کیا جاتا ہے، اور اقرار کے بعد فیصلے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے خود تسلیم کر لیا سارا کچھ، تو اب تو اس قسم کی بات کو گواہی کی طرف لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جرائم میں چاہے وہ جرم حد والا جرم ہو یا اس پہ قصاص آ سکتا ہو یا اس پہ عام تعزیر کی سزا دی جا سکتی ہو، کوئی آدمی آ کے جرم کا اقرار کر لے یعنی اقبال جرم کر لے تو اس کے لیے بھی مزید شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے یہ پہلی والی دو شہادتوں کی ہم نے بات کی کہ جو حتمی زبانی شہادت اور دستاویزی شہادت ہے، یہ بھی اور واقعاتی شہادت یہ تو مدعی پیش کرے گا، یہ تو پروسیکیوٹر پیش کریں گے، یہ تو جو کیس کو چلانے والا ہے وہ پیش کرے گا۔ مدعا علیہ جواب نہیں دے گا، ملزم خاموش رہے گا، اور اگر انہوں نے جواب اپنی طرف سے شہادت پیش کر لی یا پیش نہ کر سکے، جو بھی صورت ہوگی، تو ملزم کو اس کے بعد کہا جائے گا کہ وہ آیا جرم تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر اس نے جرم تسلیم کر لیا تو پھر مزید کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اقرار ملزم کی طرف سے یا مدعا علیہ کی طرف سے ہوتا ہے، مدعا علیہ دیوانی مقدمات میں اور ملزم فوجداری مقدمات میں فریق مخالف ہوتا ہے، جس کے بارے میں کیس کیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی مطالبہ پورا کروایا جائے یا اسے کوئی سزا دلوائی جائے۔ اور چوتھی قسم جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے حلف، قسم لینا، یمین بھی اسے کہتے ہیں، حلف اٹھانا بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر مدعی کی طرف سے کوئی شہادت پیش ہو اور اتنا ہو کہ اس سے بار ثبوت مدعا علیہ پر منتقل ہو جائے کہ مدعی نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی
اور اس نے اپنی طرف سے شہادت پیش کر لی، لیکن مدعا علیہ کے سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس شہادت کے مطابق مدعی کا مطالبہ تسلیم کرتے ہیں؟ تو اگر اس نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں تو پھر تو اقرار ہو جائے گا۔ اگر اس نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا تو اسے کہا جائے گا کہ آپ حلف اٹھائیں کہ آپ جو کہتے ہیں وہ درست ہے۔ تو حلف اٹھاتے ہوئے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے۔ دیکھیے ہمارے اسلامی نظام عدل کی بنیاد اس بات پہ رکھی گئی ہے کہ مسلمان ہر قسم کا گناہ کر سکتا ہے، انسان ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، مسلمان کسی صورت میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور اگر کہیں کوئی شک آ جائے، کہیں کوئی یہ اندازہ ہو جائے یا کسی کو کوئی شبہ پڑ جائے کہ یہ اس وقت کسی لالچ کے تحت یا کسی خوف یا خدشہ یا کسی دھمکی کے تحت یہ آدمی سچ نہیں بول رہا، تو اسے حلف دے دیا جاتا ہے۔ اب حلف دیتے ہوئے وہ آدمی جو بیان حلف لیتے ہوئے جو بیان دے گا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا اس پہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے یہ بیان دے رہا ہوں۔ اب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے غلط گواہی بالکل نہیں دے گا، کیونکہ اس طرح سے وہ ایک بہت بڑا ایک گناہ بھی کر رہا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے لا کے اور اسے درمیان میں لا کے وہ گناہ کر رہا ہے کہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنا رہا ہے۔ تو اس لیے مسلمان سے یہ توقع ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اسلامی نظام عدل میں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کسی آدمی کو حلف دیا گیا اور اس نے حلف اٹھا لیا تو فیصلہ اس حلف کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ اگر کسی آدمی نے جھوٹا بیان دیا یا جھوٹا حلف اٹھایا تو وہ جانے وہ معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے، اللہ اس کا بدلہ لے لے گا، اسے سزا دے دے گا جو بھی ہوگا۔ لیکن حلف جیسی بات کے بعد پھر مزید نہ کسی قسم کی شہادت کی ضرورت ہے، نہ کسی گواہی کی، نہ کسی بیان کی، نہ کسی بحث کی ضرورت ہے، حلف کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے۔ حلف یہ 4 قسمیں سامنے رکھنے کے بعد یہ تو وہ قسمیں ہیں جو ایک مسلمان عدالت میں اپنی طرف سے گواہی پیش کرتا ہے۔ ایک اور قسم بھی ہے جسے ہمارے عدالتی نظام میں اسے ہیئر سے ایویڈنس کہتے ہیں، یعنی سنی سنائی گواہی۔ ایک ایسی گواہی جس کے بارے میں ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خود موجود تھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے پاس دستاویز موجود ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرائن موجود ہیں جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے کوئی جرم تسلیم کر لیا یا کسی واقعے کا اقرار کر لیا۔ وہ صرف سنی کہ مجھے پتہ چلا ہے، میں وہاں سے گزر رہا تھا، 2 آدمی بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، میں نے ان سے سنا ہے کہ یہ بات ہوئی۔ تو یہ سنی سنائی گواہی نہ ہمارے موجودہ نظام میں جو مروجہ نظام ہے اس میں قابل قبول ہے، اور نہ اسلامی نظام میں، کیونکہ اسلامی نظام میں جو گواہی کی البینہ کی جو قسمیں دی گئی ہیں وہ یہ 4 قسمیں ہیں۔ یہ 5ویں قسم جو سنی سنائی شہادت ہے وہ عدالت، اسلامی عدالت قطعاً اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور اسے رد کر دیا جاتا ہے، مسترد کر دیا جاتا ہے۔ سنی سنائی شہادت کبھی بھی قابل قبول کسی بھی نظام عدل میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ بار ثبوت ایک بہت ہی اہم حصہ ہے کہ کون مقدمے کو ثابت کرے گا۔ مقدمہ میں جو باتیں کہی گئی، جو الفاظ استعمال ہوئے دعوے میں، یا کسی جرم کی صورت میں کوئی کسی مجرم کے خلاف جو ایلیگیشنز ہیں، جو بیان دیا گیا، اس کو ثابت کرنے کے بغیر بات آگے نہیں بڑھتی، اور یہ بار ثبوت کس پہ ہوتا ہے؟ اسلامی نظام عدل کہتا ہے کہ بار ثبوت ہمیشہ کے لیے مدعی پر ہوگا۔ جس نے کہا کہ یہ واقعہ یوں ہوا، اسے کہیں گے آپ ثابت کریں کہ یہ یوں ہوا۔ اگر وہ ثابت کرے گا تو یا تو وہ گواہ لائے گا زبانی، کوئی کہے گا میرے سامنے یہ واقعہ ہوا، وہ عدالت میں آ کے بیان دے گا کہ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا،
اور جب وہ بیان دے دے گا اور وہ اس معیار پہ پورا اترے گا تو بار ثبوت پورا ہو جائے گا، اور اب مدعے کو کہا جائے گا کہ وہ اپنی طرف سے جواب دے، چاہے وہ اسے تسلیم نہیں کرتا تو حلف اٹھائے، یا اسے تسلیم کرتا ہے تو اقرار یا اقبال جرم کرے۔ تو بار ثبوت مدعی پہ ہے۔ ہمارے جو رائج نظام ہے اس میں خرابی یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف سے، مدعی کی طرف سے بھی گواہی لی جاتی ہے اور مدعے کی طرف سے بھی گواہی لی جاتی ہے۔ جب دونوں فریقوں کی طرف سے گواہی آ جائے تو اس میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں فریق اپنے اپنے مقصد کے مطابق گواہی دیتے ہیں۔ تو اسلامی نظام عدل میں دونوں فریق کو گواہی دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مدعی نے اپنی طرف سے شہادت پیش کرنی ہے اور بار ثبوت منتقل کرنا ہے ایک خاص مقدار میں۔ اگر گواہ مسترد ہو جاتے ہیں بار ثبوت منتقل نہیں ہوتا، اگر گواہ اس معیار پہ پورے نہیں اترتے تو بار ثبوت منتقل نہیں ہوتا دوسرے فریق پہ، اور اگر گواہ آ بھی جائیں لیکن ان کی تعداد اتنی نہ ہو، مثلا بعض جگہوں پہ گواہوں کی تعداد مقرر ہے کہ اس مسئلے کے لیے تو کوئی ایک گواہ بھی کافی ہے، بعض مسائل کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، بعض مسائل کے لیے، بعض واقعات یا خاص طور پہ جرائم کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ تو اگر 4 پورے نہیں ہوتے تو بار ثبوت منتقل نہیں ہوتا۔ تو بار ثبوت ہمیشہ کے لیے مدعی پر ہوگا، مدعا اس کے جواب میں صرف حلف اٹھائے گا۔ تو یہ تو ایک بڑا سا واضح ثبوت، ایک اصول اپنے سامنے رکھیں۔ آگے ہم اس کے بارے میں مزید تفصیل جب بیان کریں گے تو اس کی ضرورت پڑے گی کہ مدعی ہمیشہ کے لیے اپنے کیس کو خود ثابت کرے گا۔ مدعا ثبوت میں سوائے اقرار کے یا سوائے حلف کے مدعا کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی شہادت پیش کرے۔ زبانی گواہی کسے کہتے ہیں؟ اب یہ جو ہم نے 4 قسمیں گواہی کی پہلے بیان کی، البینہ کی 4 قسمیں بیان ہوئیں، ان کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ زبانی گواہی، یا جسے الشہادہ بھی کہتے ہیں، جسے آئی وٹنس اکاؤنٹ کہتے ہیں، جسے ٹیسٹیمونی بھی کہتے ہیں۔ زبانی گواہی کیسے ہوتی ہے؟ اس سے پہلے تو ذرا اس کی ڈیفینیشن کریں، اس کی تعریف کریں کہ زبانی گواہی سے مراد کیا ہے۔ زبانی گواہی سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی لفظ شہادہ، ٹیسٹیمونی، یہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جہاں ایک آدمی کہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی، یا میں نے اس چیز کو یوں انسپیکٹ کیا، یا میں موجود تھا اور میری موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوا۔ یہ الشہادہ کا لفظی معنی ہے۔ شہادہ کا مطلب یہ ہے کہ میں موجود تھا، یا میں نے اس کا معائنہ کیا، یا میں نے دیکھا، میں نے مشاہدہ کیا، میرے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا، میرے سامنے یہ ساری شرائط طے ہوئی۔ تو یہ زبانی گواہی کے لفظ الشہادہ کا لفظی ترجمہ ہے۔ اور اگر اس کا اصطلاحی ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اسے ٹیکنیکلی اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں جب کوئی آدمی اپنے مشاہدے اور چشمدید واقعات کی اطلاع دیتا ہے تو اسے زبانی گواہی یا اسے الشہادہ کہتے ہیں۔ کہ مطلب ہے ایک تو ہے نا کہ اس نے دیکھا، اور پھر دیکھنے کے بعد اس نے جا کے پولیس کے سامنے یا اپنے 2-4 دوستوں کے اندر بیٹھ کے کہا کہ میں نے یہ بات ایسی دیکھی، آج یہ واقعہ یوں دیکھا، یا فلاں کے درمیان یوں معاہدہ ہوا اور اس کے اندر یہ شرائط طے ہوئیں۔ اگر یہ بات کر دی تو یہ شہادت پہلا والا حصہ تو ہو جائے گا کہ اس نے دیکھا اور معائنہ کیا، لیکن اپنے دوستوں کے درمیان یا اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی واقعہ بیان کرنے کو شہادت نہیں کہتے۔ شہادت کے لیے ٹیکنیکلی اگر اسے دیکھا جائے تو عدالت میں جا کے اپنے مشاہدے کو بیان کر دینے کو الشہادہ کہتے ہیں۔ اس کی مزید تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ عدالت میں اپنے حتمی علم کے مطابق معلومات فراہم کرنا، جو ایک آدمی کا پکا علم ہے، جو ایک آدمی کے سامنے جو کچھ گزرا ہے، اس کے نظر میں، اس کے مشاہدے میں، اس کی سماعت میں، اس کی
اس نے دیکھا سنا، اپنے سامنے ساری چیز کو دیکھا، اور اس نے جا کے جو معلومات اس کے ذہن میں ہیں یا جو معلومات اسے حاصل ہوئیں اسے اس نے عدالت میں جا کے بیان کیا۔ اس بیان کرنے کو شہادت کہتے ہیں، اسے الشہادہ کہتے ہیں، اور یہ گواہی کی سب سے بہترین قسم ہے، کیونکہ ایک انسان، اور وہ بھی مسلمان ہو، وہ عدالت میں جا کے کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرے گا، اور وہ عدالت میں جا کے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ میں سارے کے سارے واقعات کو اس تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں جو میں نے دیکھے یا جن کا میں نے معائنہ کیا، اور اس تفصیل کے بیان کے بعد اس پہ جرا بھی ہوتی ہے، چیک بھی کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ عام حالات میں بھی سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا، یہ جرائم سے یا گناہوں سے بچتا ہے، یہ ایک اچھے کردار والا آدمی ہے۔ تو جب وہ آدمی عدالت میں پیش ہو کے بیان کرتا ہے تو پھر اس گواہی میں مزید تھوڑا سا زور پڑ جاتا ہے، اس میں مزید تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جب ان سارے بیانوں کو جا کے کوئی آدمی عدالت میں پیش کرتا ہے تو یہ الشہادہ کہلاتی ہے، اور یہ گواہی کی سب سے بہترین قسم ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ قابل اعتبار گواہی ہے، زیادہ عینی شہادت، آئی وٹنس اکاؤنٹ جو ہے، یہ موسٹ ریلائبل ایویڈنس ہے، یہ سب سے زیادہ قابل اعتبار جرم ہے، قابل اعتبار گواہی ہے۔ اور خصوصی طور پر یہ زبانی گواہ چاہیے ہوتے ہیں جرائم میں جہاں حدود یا قصاص کا معاملہ ہو۔ اس میں چونکہ بہت بڑی قسم کی سزا کا امکان ہو سکتا ہے کہ مجرم کو بہت بڑی سزا دی جائے، حد کی سزائیں بہت بڑی بھاری سزائیں ہوتی ہیں، قصاص کی سزائیں بہت بھاری ہوتی ہیں، تو حد یا قصاص کی شہادت کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس کے لیے آئی وٹنسز موجود ہوں، عینی شہادت موجود ہوں۔ اگر کسی جگہ عینی شہادت نہیں ہو تو معاملات میں تو دستاویز پہ بھی بات چل جاتی ہے، معاملات میں تو قرائن پہ بھی بات چل جاتی ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ، لیکن حدود اور قصاص کے معاملے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے لیے گواہوں کی عینی گواہوں کی موجودگی ہو، وہ آ کے بیان دے، اور اس گواہی کی بنیاد پر حد نافذ کی جا سکتی ہے، یا اس گواہی کی بنیاد پر قصاص کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جس آدمی کو قتل کیا گیا اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے، یا اس نے اگر کسی کا دانت توڑا تو اس کا دانت توڑ دیا جائے، یا اس کا ہاتھ کاٹا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس کے مطابق جو قصاص کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے بھی صرف زبانی شہادت، عینی شہادت جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے۔ باقی جگہوں پہ دوسری قسم کی گواہیاں قابل قبول ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پہ گواہیوں کے لیے تعداد مقرر ہوتی ہے۔ اگر کہیں کوئی واقعہ ہوا جس میں تعزیری سزا دی جا سکتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا جرم ہوا، تو اس کے لیے ایک گواہ بھی کافی ہے۔ ایک مسلمان گواہ آ کر گواہی دیتا ہے، مسلمان ہو یا اس وقت کے حالات کے مطابق اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو، جس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے، اس کے اندر فقہا کا تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن اگر ایک گواہ عدالت میں آ کے بیان دیتا ہے اور وہ اس بیان دینے کی گواہی کے ان سارے مراحل سے گزرتا ہے اور عدالت تسلیم کرتی ہے کہ اس کا بیان قابل تسلیم ہے، ماننے کے قابل ہے، تو اس کے مطابق عدالت اسے ریکارڈ کرتی ہے، تو ایک گواہ کے بھی بیان کے اوپر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن معاملات ہیں مثال کے طور پہ، خصوصی طور پہ جہاں رقم کا لین دین ہے، جہاں جائیداد کے مقدمات ہیں، اس کے لیے قرآن پاک نے باقاعدہ حکم دیا کہ دستاویز تحریر کریں، اور دستاویز پہ 2 گواہ موجود ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد گواہ موجود نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں مل کے، کیونکہ عورتوں کا عام طور پر دنیاوی معاملات میں تجربہ نہیں ہوتا، عام طور پر ان کا وہ گھر کے اندر ان کے تجربات ہوتے ہیں،
تو گھر سے باہر اس قسم کے واقعات کے کہ کس قسم کی شرائط مقرر ہوئی، معاہدہ کس انداز سے لکھا گیا، کس کے ذمے کیا ذمہ داری ڈالی گئی، وہ ساری باتوں کے بارے میں اگر کوئی ایک کو کسی وقت گواہی دینے کے دوران کوئی بات بھول جائے تو دوسری اسے یاد دہانی کرا دے گی، تو وہ آپس میں یاد دہانی کراتے ہوئے مشورے کے ساتھ دونوں مل کر گواہی دیں گی، تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی مل کر دو مردوں کے برابر کی گواہی ہو جائے گی۔ تو بعض جگہوں پہ جہاں دو گواہوں کی ضرورت ہے وہ اس طریقے سے پوری ہو جاتی ہے، اور بعض جگہوں پہ مثال کے طور پہ حد میں، خاص طور پہ زنا کے مقدمات میں 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ گواہ بھی اس درجے کے ہوں جو تزکیت شہود میں سے گزر کے ثابت ہو جائے کہ یہ بے داغ کردار کے مالک ہیں، ان کے بیانوں کے اوپر حد جاری کی جا سکتی ہے۔ تو گواہوں کی تعداد کم سے کم 1 ہے اور زیادہ سے زیادہ 4 ہے۔ ان گواہوں کے بنیاد پر عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، اور یہ سارے گواہ ہونے چاہیے عینی شاہد کہ ہم نے اپنی آنکھ سے یہ دیکھا، اس کے اندر کوئی بھی واقعاتی شہادت، قرائن بالکل نہیں استعمال ہو سکتے ان قسم کے واقعات میں، اور اس میں کسی بھی قسم کی وہ دستاویزی ثبوت کی تو بات ہی نہیں بنتی، کیونکہ یہ جرائم کی بات ہوتی ہے، اور جرم ایک آدمی کرتا ہے اس کے لیے دستاویزی ثبوت اگر نہیں ہوتا نارملی، اور اگر کسی رشوت ستانی یا اس قسم کی کوئی سلسلے میں اگر کہیں کوئی دستاویزی ثبوت بھی موجود ہو تو اس کے نتیجے میں بھی حد جاری نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں بھی اگر سزا دینی ہوگی تو قاضی صرف تعزیری سزا دے گا، جیل کی سزا دے گا، ممکن ہے کوڑوں کی سزا بھی ہو جائے، ممکن ہے جرمانے کی سزا بھی ہو جائے، لیکن اس پہ حد جاری نہیں کی جائے گی۔ دستاویزی شہادت کی تھوڑی سی تفصیل یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ مالی معاملات میں جہاں دو فریق آپس میں کسی قسم کا مالی معاہدہ کرتے ہیں، چاہے وہ رقم کا لین دین ہے، چاہے وہ کسی جائیداد کا لین دین ہے، چاہے وہ کسی قسم کے بھی معاملات ہیں، فریقین کے درمیان زرزن زمین کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی لین دین کے معاملے ہیں، تو اس کے لیے قرآن میں حکم دیا گیا کہ جب بھی اس قسم کی کوئی بات ہو تو اس کے بارے میں حکم ہوا کہ فَاكْتُبُوهُ، تم اسے لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، اور تم میں سے ایک کاتب لکھنے والا اسے بالکل انصاف کے مطابق، حق کے مطابق صحیح طریقے سے اسے لکھا کرے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا حکم ہے، یہ مسلمان کے لیے پابندی ہے کہ وہ ہر قسم کے معاملے میں تحریر کرے، تحریر مکمل کر کے رکھے، لکھنے والا اسے لکھ کے دے، گواہ اس پہ گواہی ڈالے، تاکہ وہ تحریر بعد میں استعمال ہو سکے۔ اگر کسی وقت ان کے درمیان اس معاملے پہ کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو وہ دستاویزی ثبوت اس کے لیے، تو مالی معاملات میں دستاویزی ثبوت بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے گواہی بھی ہے، یہاں شہادت بھی ہے کہ اس کے اندر گواہ اپنے گواہی ڈالیں، اور گواہ اور کاتب دونوں عدالت کے سامنے پیش ہو کے اس دستاویز کو ثابت کریں۔ لیکن بنیادی طور پہ بات ہے کہ دستاویز کا تیار کرنا یہ اسلامی نظام کا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ پھر اس میں یہ بھی پابندی لگائی گئی قرآن پاک میں کہ املا جو کی جائے، شرائط کو بیان کیا جائے لکھنے والے کے سامنے کہ ہم نے آپس میں یہ معاہدہ کیا ہے اور اس کے دوران ہم نے یہ شرائط طے کی ہیں، تو املا کا اختیار اس آدمی کو دیا گیا ہے قرآن پاک کے مطابق جس پہ حق ہے، یعنی جو قرضہ لیتا ہے تو وہ جا کے لکھوائے گا کہ میں نے یہ قرضہ لیا ہے فلاں سے، فلاں تاریخ کو میں اسے ادا کروں گا، اس کی یہ شرطیں ہوں گی، یہ ہوگا، اس کی جتنی بھی باتیں اس کے لیے مقرر کی گئی ہیں، یا قسطوں میں اس کی ادائیگی کرنی ہے یا یکمشت اس کی ادائیگی کرنی ہے، یا دیر سے کرنے کے لیے بھی کوئی گنجائش رکھی گئی ہو، تو اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں اس کی املا یعنی اس کی ڈکٹیشن جو ہے وہ آدمی کروائے گا جس پہ وہ حق ہے۔ اور دستاویز کو لکھنے والا آدمی موجود ہو، وہ انکار نہیں کر سکتا، اسے منع کیا گیا ہے کہ وہ انکار
انکار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور گواہوں کو بھی موجود ہونے میں، جس آدمی کو بلایا جائے کہ آپ آئیں، ہمارے درمیان یہ معاملہ ہوا، یہ معاہدہ ہوا اور اس میں آپ گواہی ڈالیں اپنی، تو وہ وہاں بیٹھ کے اپنی موجودگی کے مطابق وہاں گواہی ضرور ڈالے۔ یہ اسلام کا حکم ہے، یہ قرآن کا نص ہے، یہ فرض ہے ہر انسان پر کہ اسے اگر کہا جائے کہ آپ آ کے تحریر کریں تو وہ جا کے لکھ لے، اور اگر اسے کہا جائے کہ آپ ہمارے اس معاملے میں ایک معاملے میں ہمارے سامنے یہ گواہی دیں، تو وہ گواہ کے طور پہ وہاں دستخط بھی کرے، اور پھر جا کے عدالت میں ضرورت پڑے گی تو عدالت میں بھی جا کے گواہی دیں۔ اور پھر کہا گیا کہ ہر تجارتی لین دین، مالی معاملات میں تو لازمی ہے، تجارتی لین دین کے بارے میں کہا گیا کہ ممکن ہے اگر آپ کے پاس لکھنے کی کوئی مجبوری ہو تو گواہی پھر بھی ڈال دیا کریں، لیکن لکھ لیں تو بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے تجارتی معاملات میں بھی ڈاکومنٹیشن کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ دیکھیں، اسلام نے ایک ایسا نظام دیا ہے کہ اس کے اندر کسی خرابی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی روکنے کا ایک طریقہ یہ دیا گیا ہے کہ خرابی پیدا ہونے کے لیے جو رستے جاتے ہیں، جو اس کے ابتدائی باتیں ہیں، جو اس کے لیے مزید تیاریاں ہیں، وہ اسی سٹیج پہ اسے روک لیا جائے تاکہ وہ خرابی آگے بڑھنے نہ پائے۔ تو جب کسی قسم کا بھی معاہدہ ہوتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے فریقین کے درمیان، تو کہا گیا ہے کہ اسے لکھیں، اس پہ گواہی ڈالیں، اور اس گواہی ڈالنے میں کسی قسم کی کوئی انکار نہ کریں، تاکہ وہ گواہی ڈل جائے اور انصاف کی پہلی شرط پوری ہو جائے تو دستاویز تیار ہو جائے۔ تو دستاویز کے ذریعے ایک معاملے کو یا ایک تنازع کو ثابت کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مسلمانوں پہ یہ فرض کیا ہے کہ وہ آپس میں تجارتی لین دین کے درمیان بھی دستاویز تیار کر لیا، گواہی ڈال دیا کریں، اور معاملات کے لین دین میں شہادت ریکارڈ کر لیے، دستاویز تیار کر لیا کریں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ شہادت سے انکار کرنا، ولا تکتموا الشہادہ، شہادت سے انکار نہ کرنا، بالکل گواہی کبھی دیتے ہوئے انکار نہ کرنا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو آدمی شہادت سے انکار کرے گا یا شہادت کو چھپائے گا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے دل نے بہت بڑا گناہ کیا، وہ بہت بڑا گناہ گار ہے کہ جو آدمی گواہی کو چھپاتا ہے، جو گواہی دینے سے انکار کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فرض ہو جاتا ہے کہ گواہی پیش کی جائے، دی جائے، اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے، اس میں کسی قسم کی چھپانے والی بات نہ کی جائے۔ اور پھر معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ معاشرہ گواہ کو اور تحریر کنندہ کو تحفظ فراہم کرے۔ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمارے پاس دن دہاڑے ایک بھرے چوک میں، بازار کے درمیان میں کوئی جرم ہو جاتا ہے، کوئی گواہی دینے کے لیے اس لیے سامنے نہیں آتا کہ وہ کہتا ہے کہ اس مجرم نے یہ جرم تو میرے سامنے کر لیا، لیکن اگر میں گواہی دوں گا اور اس گواہی پہ اس آدمی کو سزا ملے گی تو یہ کل کے لیے مجھ سے بھی بدلہ لے گا، اس لیے میں گواہی نہیں دیتا۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹے گواہ تلاش کرنے پڑتے ہیں، صرف اس لیے کہ سچے گواہ جو ہے وہ گواہی دینے سے اعتراض کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس ایک جواز موجود ہوتا ہے کہ معاشرے نے انہیں یا حکومت نے انہیں تحفظ فراہم نہیں کیا۔ اگر معاشرہ انہیں تحفظ فراہم کرے اور گواہ کو سزا کو نقصان پہنچانے والے کو سخت ترین سزائیں دی جائیں اور اس کے تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے تو گواہی، سچی گواہی عدالت میں آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور خاص طور پہ اسلامی معاشرے میں یہ حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری کہ وہ اور معاشرے کی ذمہ داری کہ وہ گواہ کا تحفظ کریں تاکہ گواہ سچی گواہی دینے سے احتراز نہ کریں، سچی گواہی دینے سے دور نہ رہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے زبانی گواہی کے بعد، دستاویزی شہادت کے بعد، اب واقعاتی گواہی، واقعاتی شہادت۔ واقعاتی شہادت کیا ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے، تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں۔ واقعاتی شہادت وہ ہے جہاں براہ راست گواہی موجود نہیں ہے،
ادھر ادھر سے قرینوں سے قرائن سے اکٹھا کیا جائے۔ مثال کے طور پہ یہاں مثالیں سامنے رکھی گئی ہیں کہ براہ راست شہادت کی عدم دستیابی کی صورت میں قرائن پر انحصار کو واقعاتی شہادت کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی آدمی کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اس نے شراب نوشی کی ہے، اس نے شراب پی ہے۔ اب شراب پینے کا الزام تو اس پہ ہے، لیکن شراب پینے کے لیے نہ تو کوئی زبانی گواہی موجود ہے اور نہ اس کے لیے کوئی دستاویزی ثبوت، مثلا اس نے کوئی تصویر لی یا کچھ کی یا کوئی ویڈیو بنائی، تو اس قسم کی بھی کوئی تصویر موجود نہیں ہے، تو نہ واقعہ نہ زبانی شہادت موجود ہے نہ دستاویزی شہادت موجود ہے، تو الشہادہ نہ ہوا، تو جو ابتدائی ضروری چیز تھی گواہی دینے کی وہ نہ پوری ہوئی۔ تو پھر دوسری طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی قرینہ دیکھا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر شراب نوشی والا جو ملزم ہے اس کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے تو ٹھیک ہے، شراب پینے کا عمل کسی نے نہیں دیکھا، لیکن قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے منہ سے بو آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے۔ یا اگر اس سے کے کروائی جائے یا اس نے ویسے کے کی اور اس کے میں سے ٹیسٹ کرنے کے بعد یا اس کے جسم کے اندر سے کوئی مواد لینے کے بعد اسے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اندر الکوہل موجود ہے، اس کے اندر شراب کے اثرات موجود ہیں، تو یہ ثابت بالواسطہ طریقے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں یہ اس کے لیے گواہ تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ واقعاتی شہادت موجود ہے کہ یہ قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ اس آدمی نے شراب پی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے جسم سے اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے یا اس کے جسم سے جو مواد نکلا ہے اس میں شراب کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا اس نے شراب پی ہے۔ اب اس قسم کی شہادت کے اوپر جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ اس پہ شراب پینے کا وہ جو سزا ہے حد والی وہ اس پہ نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ براہ راست اس نے شراب نہیں پیتے ہوئے سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بالواسطہ طریقے سے شہادت چونکہ آ گئی ہے اس لیے اسے تعزیر کے مطابق قاضی سزا دے گا۔ اس کے لیے حدود اور قصاص کے مقدمات میں واقعاتی شہادت استعمال نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں ایک مثال اور بھی یہاں دی ہوئی ہے سلائیڈ میں کہ اگر کوئی مقدمہ آ گیا کسی عورت کے بارے میں کہ اس نے زنا کیا ہے، تو زنا کرنے کے لیے اگر کسی قسم کی کوئی گواہی موجود نہیں ہے تو شہادت نہ ہونے کی وجہ سے حد جاری تو نہیں کی جائے گی، لیکن اگر کسی جگہ یہ ثابت ہو جائے کہ کسی خاتون کا جائز طریقے سے کوئی نکاح نہیں ہوا اور وہاں اس کے پیٹ میں حمل ہے، تو یہ بھی ایک واقعاتی شہادت ہے کہ کوئی جرم ہوا ہے، تو اس کی بنیاد پر یہ بھی قرینہ ہے، یہ بھی قرائن میں سے ایک ہے، اور اس کے مطابق اس واقعاتی شہادت کے مطابق اس عورت کو سزا دی جائے گی اگر اس نے کسی پہ زنا کا الزام لگایا نہیں۔ اگر اس نے پہلے سے لگا دیا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا تو وہ سزا سے تو بچ جائے گی، لیکن اگر اس نے نہیں کیا اور وہ چھپا کے رکھا اور اس کے بعد حمل سامنے آ گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے تعزیر کی سزا اسلامی معاشرے میں اسلامی عدالت کے ذریعے تعزیر کی سزا دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ مال مسروقہ کی برآمدگی یہ بھی ایک قسم کا قرینہ ہے کہ اگر کسی جگہ چوری ہوئی، اب چوری کرنے والے کو کسی نے نہیں دیکھا یا ڈاکہ ڈالنے والے کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن پتہ چلا کہ اس کے اندر سے کوئی چیزیں چرا کے کوئی لے گیا ہے، اٹھا کے لے گیا ہے یا ڈاکہ ڈال کے لوٹ کے لے گیا ہے، تو اس دوران میں جب بھی وہ مال مسروقہ یا چوری شدہ مال وہ کسی کے پاس سے برآمد ہوگا تو لازمی بات ہے اسے پوچھا جائے گا کہ یہ مال آپ کے پاس کہاں سے آیا، کس سورس سے آیا، اور اگر آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے ملکیت کے بارے میں تو پھر یہ چوری کا مال ہے، اور چوری کے مال کو پاس رکھنا کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ آدمی خود چور ہے یا وہ چور کا معاون ہے، تو اس دوران میں اسے تعزیری سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ واقعاتی شہادت کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب دوسری قسم، یہ جو پہلے تین حصے ہیں یہ مل کے ایک حصہ بنتا ہے
زبانی شہادت، دستاویزی شہادت اور واقعاتی شہادت، یہ مل کر الشہادہ یا پہلا حصہ گواہی کا بنتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے اقرار۔ اقرار یعنی ایڈمیشن یا کنفیشن، یا اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ایکنالجمنٹ۔ تو جہاں معاملات دیوانی معاملات ہیں، جہاں کوئی تجارتی لین دین ہے، جہاں کوئی پیسے کا لین دین ہے، جہاں کسی جائیداد کا کوئی معاملہ ہے، کوئی معاہدہ ہے، اس کے بارے میں اگر مدعا لے اس بات کو تسلیم کر لے تو یہ ایڈمیشن کہلاتی ہے۔ تھوڑا سا ٹیکنیکلی ہمارے جو نظام ہے اس نے تھوڑا سا اسے دو قسموں میں تقسیم کر لیا ہے کہ ہے دونوں صورتوں میں اقرار، لیکن جس طرح سے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ اقرار ہے اور یہ اقبال جرم ہے، تو اسی طرح سے انگریزی میں تھوڑے سے لفظ بدلے ہیں کہ ایڈمیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں کسی دیوانی معاملے میں کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ حق تسلیم کر لے کہ یہ دوسرے آدمی کا میرے ذمے یہ حق موجود ہے، میں اسے اقرار کرتا ہوں، اس تسلیم کرتا ہوں، میں نے اس سے یہ پیسے لیے ہیں، یا میں نے اس سے یہ گاڑی لی ہے، یا میں نے اس پہ یہ گھر فروخت کیا ہے، یا کچھ بھی کیا، جو بھی معاہدہ ہے اس معاہدے کو ثابت کرنے کی بجائے وہ تسلیم کر لے کہ ہاں یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں، تو یہ ایڈمیشن کہلاتی ہے۔ اور اگر کسی جرم کو تسلیم کر لے تو اسے کنفیشن یعنی اقبال جرم کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ریکارڈ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اور اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے کہ جرم کس طریقے سے کس قسم کے اقرار کو تسلیم کیا جائے گا اور کس قسم کے اقرار کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی پرانے واقعے کو تسلیم کر لے تو اسے ایکنالجمنٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں آج کل جو مروجہ نظام ہے اس کے اندر اگر کسی آدمی نے یہ کیا کہ کوئی دستاویز لکھی گئی اور دستاویز میں یہ لکھا گیا کہ جی اس آدمی کے ذمے اتنی رقم تو موجود ہے، لیکن وہ یہ رقم ان قسطوں میں ادا کرے گا اور فلاں تاریخ تک ساری کی ساری رقم ادا کر دے گا، تو اگر اس دوران میں اس نے پیمنٹ کر دی لیکن وہ کاغذ پہ نہ لکھی گئی اور بعد میں دوسرا فریق یہ تسلیم کر لے کہ ہاں اس نے مجھے فلاں تاریخ پہ اتنی رقم ادا کر دی تھی، چاہے وہ کاغذ پہ لکھی گئی یا چاہے نہیں لکھی گئی، تو یہ اصل میں اس مطالبے کا جزوی تسلیم کرنا ہے، جزوی اقرار ہے، اور اسے ایکنالجمنٹ کہتے ہیں کہ وہ ایک لحاظ سے ایک آدمی ایکنالجمنٹ کا مطلب ہے تسلیم کرنا۔ تو ایک اقرار ہوا، ایک اقبال ہوا اور ایک تسلیم ہوا۔ اقرار ایڈمیشن دیوانی مقدمات میں، مالی معاملات میں، کنفیشن جرائم میں، اقبال جرم کی صورت میں، اور ایکنالجمنٹ کسی پرانی ادائیگی کے بارے میں تسلیم کرنے نا کہ میرے ذمے یہ حق موجود ہے یا مجھے یہ حق پہنچ چکا ہے، اس چیز کو تسلیم کر دینا، یہ ایکنالج کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی اقرار کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اب اقرار کیا ہے، اس کی شکلیں کیا ہیں، کون سی جائز ہیں، اسے ذرا دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب مدعی ایک دعویٰ کرتا ہے عدالت میں اور مدعلے کو بلایا جاتا ہے، مدعلے عدالت میں آ کے تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں جی مدعی نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی نقل، جس طرح سے آج کل ہوتا ہے کہ عرضی دعویٰ لکھا گیا، اس کے اندر ساری باتیں لکھی گئیں اور مدعلے آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے جی میں اس دعوے کو تسلیم کرتا ہوں، تو عدالت اس اقرار کے مطابق فیصلہ کر دیتی ہے۔ یا کوئی آدمی عدالت میں آتا ہے، اسے ملزم کے طور پہ لایا جاتا ہے کہ اس نے فلاں جرم کیا، اور وہ عدالت میں آنے کے بعد جس طرح سے فرد جرم عائد ہوتی ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں اس جرم کو، تو عام طور پہ ہمارے ہاں تو مجرم انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم جرم تسلیم نہیں کرتے، آپ اسے ثابت کریں۔ اسلامی معاشرے میں اقرار کرنا لازم ہے، کیونکہ کہا گیا کہ آپ شہادت دیتے رہیں، چاہے وہ آپ کی اپنی ذات کے خلاف بھی شہادت دینی ہو، چاہے اپنے والدین کے خلاف اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی شہادت دینی ہو، تو آپ کو گواہی دینے میں
کسی قسم کی اقربا پروری کرنے کی یا اپنی اپنی جان کو بچانے کی بھی بات نہیں ہے، ورنہ بہت بڑا گناہ ہوگا اور اس کی بہت بڑی وعید ہے۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ گواہی جب بھی دیں، اگر وہ آپ کی ذات کے خلاف بھی ہے تو اس ذات کے خلاف بھی گواہی دینا لازمی ہے۔ تو اس لیے اقرار کرنا جرائم میں ایک لحاظ سے، جرائم میں اقرار کرنا یا مالی معاملات میں اقرار کرنا، بجائے اس کے کہ اس میں اس چیز کو طوالت دی جائے اور اس سے انکار کیا جائے، تو اگر ایک آدمی ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس میں جو شرط اس کے ذمے عائد ہوتی ہے وہ اس شرط سے انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہادت سے انکار کرتا ہے، وہ گواہی سے انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقرار کرنا یہ لازمی ہے، اور چاہے وہ ایڈمیشن کے طور پہ ہو، چاہے وہ کنفیشن کے طور پہ ہو۔ تو اگر کوئی آدمی آ کے مدعی کا مطالبہ تسلیم کرتا ہے یا اپنے خلاف لگائے ہوئے جرم کو تسلیم کر لیتا ہے تو وہ اقرار کہلاتا ہے۔ اب اس اقرار کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ جرم کو تسلیم کرنا، اقبال جرم یا اقرار وہ بھی کہتے ہیں، اور چونکہ ایک آدمی نے خود تسلیم کیا کہ میرے ذمہ یہ حق موجود ہے اور میں دینے کا پابند ہوں، یا میں نے یہ غلطی کی ہے اور میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، تو اقرار کر دینے کے بعد پھر مزید کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اقرار کو سب سے طاقتور قسم کی گواہی مانا جاتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اقرار کے بعد پھر مزید کسی کہانی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ ایک دینی فریضہ ہے، کیونکہ حکم ہوا ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، چاہے وہ سچ آپ کی ذات کے خلاف یا آپ کے قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو، آپ نے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو سچ ایک آدمی بولے گا اور اس نے جرم کیا ہوگا یا اس پہ کسی قسم کا کوئی حق آتا ہوگا تو وہ اسے انکار نہیں کر سکتا، وہ اسے تسلیم کرے گا۔ یہ اس کا دینی فریضہ ہے۔ اب اقرار کون کر سکتا ہے، اس کی شرائط کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اقرار کرنے والا بالغ ہونا چاہیے۔ نابالغ کی طرف سے کیے ہوئے اقرار کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نابالغ سمجھتا نہیں اس کے کانسیکوینسز کو، اس کے نتائج کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے بالغ ہونا ضروری ہے تاکہ ایک آدمی سمجھے کہ اس اقرار کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ تو وہ سمجھ کے جب اقرار کرے گا تو پھر اس کی یہ اقرار کی شرط پوری ہوگی۔ اور اس کے تو اقرار کی دوسری شرط ہے کہ اقرار کرنے کے وقت اقرار کرنے والے کا دماغ درست طور پر کام کر رہا ہو۔ اگر ایک آدمی کو فٹس پڑتے ہیں یا وہ کسی وقت سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، کوئی پاگل پن کا دورہ آتا ہے، تو جس وقت وہ اس دورے کی حالت میں اس نے اقرار کیا تو اسے اقرار نہیں کہا جاتا، وہ اقبال جرم نہیں ہوتا۔ اس دوران میں جس وقت ایک آدمی بیان کر رہا ہے، اقبال جرم کر رہا ہے یا اپنے حق کا اقرار کر رہا ہے، تو اس دوران میں اس کا اس وقت صحیح الدماغ ہونا ضروری ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اقبال جرم یا اقرار کرنا وہ کوئی آدمی اپنی آزادانہ مرضی سے کیا جائے، بیان دیتے ہوئے ایک آدمی پہ کوئی بھی قسم کا پریشر نہ ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بلا جبر و اکراہ ہو اور بلا لالچ و تحریص ہو۔ ترغیب دی جا سکتی ہے گواہ کو، مدعا کو یا مجرم کو، یہ ترغیب دی جا سکتی ہے کہ آپ جرم تسلیم کر لیں، یہ دین کا حکم بھی ہے اور اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور عام طور پر آج کل کے زمانے میں جہاں کوئی آدمی اپنا جرم خود تسلیم کرتا ہے تو عدالت کی ایک قسم کی ہمدردی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس نے جرم کو بجائے شہادت کے لمبے مرحلے سے گزرنے کی بجائے جرم کو جس حد تک تسلیم کر لیا ہے، اس کے مطابق عدالت کافی حد تک ہمدردی کا مظاہرہ کر کے جرم کی سزا دینے میں کافی نرمی کا برتاؤ کرتی ہے۔ تو اس دوران میں ترغیب تو دی جا سکتی ہے، لیکن یہاں لفظ استعمال ہے لالچ و تحریص نہ دی جائے۔ اسے کوئی لالچ، کوئی جھوٹی سچی، کوئی کسی قسم کی ایسی بات
کہ تمہیں اس کے بدلے میں یہ مل جائے گا یا یہ نقصان ہو جائے گا، یا کوئی دھمکی دی جائے کہ اگر آپ نے تسلیم نہ کیا تو اس قسم کا نقصان آپ کو ہوگا، تو کہتے ہیں کہ جو چیز بلا جبر و اکراہ ہو، بلا لالچ و تحریص ہو، اس اقرار کو تسلیم کیا جائے گا۔ اگر کسی وقت یہ پتہ چل جائے کہ کسی اقرار نے یا اقبال جرم نے کہ وقت ایک آدمی بالغ نہیں تھا، یا اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، یا اس کو دبایا گیا تھا، یا اسے دھمکی دی گئی تھی، یا اسے لالچ دی گئی تھی، یا اسے اس قسم کی کوئی بات کی گئی تھی، اور اس طریقے سے اس سے غلط بیانی کر کے اس سے اقبال جرم کروایا گیا تھا، یا اس سے اقرار کروایا گیا تھا، تو وہ اقرار وہ اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور وہ فیصلے پہ نظر ثانی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کی جو چوتھی قسم، شہادت کی جو چوتھی قسم ہے، وہ ہے تحلیف یا قسم دینا، قسم لینا، الیمین بھی اسے کہتے ہیں، قسم دینے کے لیے۔ اور یہ وہ صورتیں ہوتی ہیں جہاں مدعی کی طرف سے بار ثبوت منتقل ہو جائے مدعا پہ، یا مدعی بار ثبوت منتقل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، مدعی اگر گواہوں کے ذریعے اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکے، اس کے گواہ نہیں آ سکتے، یا وہ آئے اور انہوں نے بیان ایسا دیا کہ اس کے جواب میں اس کے جب جرح ہوئی تو اس کے اندر سے پتہ چلا کہ یہ انہوں نے غلط بیانی کی تھی، ان کے سامنے یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، یا ان کے سامنے یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور وہ یا ان کے دستخط ایسے ہیں جو دستخط ثابت نہ ہو سکے، وہ دستخط ان کے جعلی ہیں، ٹیسٹ کرنے میں پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہ ان کے اپنے دستخط ہیں یا نہیں۔ تو اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو کہ جہاں گواہوں کے ذریعے وہ دعویٰ ثابت نہ ہو سکے، تو پھر مدعا کو کہا جاتا ہے کہ آپ قسم لے لیں اور کیس ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر مدعی نے گواہ پیش کیے لیکن وہ گواہ ایسے ہیں جنہیں مسترد کر دیا، جسے عدالت نے تسلیم نہیں کیا، عدالت نے انہیں قبول نہیں کیا، ان کی گواہی جائز نہیں تھی، وہ کیا وجوہات ہیں وہ اس کے بعد والے ہم سلائیڈز میں دیکھیں گے کہ گواہ کی کوئی شرائط ہونی چاہیے کہ وہ یہ شرائط پہ پورا اترتا ہو۔ تو اگر کوئی گواہ ان شرائط پہ پورا اترتا نہیں ہے تو وہ گواہی ان کی قابل قبول نہیں ہوتی، تو اس دوران میں ان کی گواہی کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی مدعی کے گواہوں کو عدالت نے قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا یا مسترد کر دیا، تو کیس مدعی کا ثابت نہ ہو سکا، بار ثبوت منتقل نہ ہو سکا، تو مدعا کو کہا جائے گا کہ آپ حلف اٹھائیں اور مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور یا تیسری صورت یہ ہے کہ مدعی ثابت تو نہیں کر سکا لیکن مدعا اقرار کر لیا، مدعی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکا، یا مدعی اپنا مدعا کے خلاف جرم ہونا ثابت نہیں کر سکا، لیکن مدعا کو جب کہا گیا تو مدعا نے اس دعوے کو تسلیم کر لیا، یعنی اقرار کر لیا، یا مدعا نے جو اپنا جرم تسلیم کر لیا، تو پھر تو جس طرح سے ہم نے پہلے گزارش کی کہ اس دوران میں جب جرم تسلیم کر لیا جائے یا اپنا کوئی معاملہ اس کی شرائط کو اقرار کر لیا جائے، تو اس کے لیے پھر مزید شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس میں پھر حلف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اقرار نہ کیا جائے اور مدعی بھی ثابت نہ کر سکے تو مقدمہ ختم کرنے کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ مدعا کو حلف دیا جاتا ہے کہ آپ یہ حلف پہ یہ بیان کریں کہ مدعی نے جو دعویٰ کیا ہے یہ غلط ہے، اور اگر اس نے حلف اٹھا لیا تو فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر حلف اٹھانے سے اس نے انکار کیا تو پھر دیکھا جائے گا کہ کس حد تک جزوی طور پر اس مطالبے کو ثابت کرنے میں مدعی کامیاب ہو سکا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو اس کا دعویٰ خارج کر دیا جائے گا۔ حلف کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے موجودہ قانون میں بھی ہے کہ جب کوئی فریق کسی دوسرے فریق کو حلف کی آفر دے کہ اگر آپ یہ بیان اس حلف پہ دے دیں تو میں دعویٰ تسلیم کر لوں گا، تو اگر وہ آدمی اس طرح سے حلف اٹھا لے تو اس حلف کے اوپر اسی کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اس حلف میں ہمارے مروجہ نظام میں بھی اس حلف کے خلاف کسی قسم کی کوئی اپیل، نگرانی یا نظر ثانی پھر نہیں ہو سکتی، وہ فائنل ہوتا ہے۔ تو لیکن اس میں فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ وہاں مدعی کو حلف دے سکتا ہے،
اور اگر مدعی نے اپنے بیان پہ اپنے دعوے پہ حلف اٹھا لیا تو مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مدعی مدعلے کو موجودہ نظام میں جو ہمارا پاکستانی نظام ہے اس کے اندر مدعی مدعلے کو حلف دے سکتا ہے، حلف کی آفر کر سکتا ہے، اور اگر مدعلے نے حلف لے لیا اور کہہ دیا کہ مدعی کا دعویٰ جھوٹا ہے تو مدعی کا دعویٰ خارج ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی اپیل وغیرہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس طرح سے ہم چاروں قسمیں جو گواہی کی ہوتی ہیں، چاہے وہ عینی شہادت ہے، چاہے وہ دستاویزی شہادت ہے، یہ تو شہادہ میں آ جاتی ہیں، چاہے وہ واقعاتی شہادت ہے قرائن کی صورت میں، تیسری صورت میں چاہے وہ اقرار کی حالت میں ہے، اور چوتھی صورت ہمارے پاس آ جاتی ہے تحلیف کی صورت میں یا حلف اٹھانے کی صورت میں۔ تو یہ چار قسمیں تو ہیں۔ اب ایک اہم سا حصہ جو درمیان میں نے ذکر بھی کیا کہ اس کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے، وہ ہے گواہ کی اہلیت۔ ہر آدمی گواہ نہیں ہوتا۔ گواہ کے لیے اسلام نے کوئی معیار رکھا ہوا ہے، کوئی کوالیفیکیشنز رکھی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کوالیفیکیشنز پہ پورا نہیں اترتا تو اسے گواہی دینے کی اجازت نہیں دی جاتی یا اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی اور وہ گواہی مسترد کر دی جاتی ہے۔ مختصر طریقے سے ہم ذرا زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکیں گے، لیکن اسے مختصر انداز میں یوں بیان کیا جائے کہ گواہ کی اہلیت میں پہلی بات یہ ہے کہ متعلقہ وقت میں جس وقت گواہ نے بیان دیا یا جس وقت گواہ نے وہ چیز معائنہ کی یا دیکھا، اس وقت وہ عاقل ہونا چاہیے، وہ صحیح دماغ کی صورت میں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ اقرار کرنے والا صحیح الدماغ ہو، اگر اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا تو اس کا اقرار تسلیم نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے گواہی دینے کے لیے بھی صحیح الدماغ ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی ایک ایسے وقت کا بیان کر رہا ہے جس وقت اس پہ کوئی دورہ پڑا ہوا ہے، اس دوران میں اس نے کسی چیز کو دیکھا یا اس کے بارے میں بیان دیا، یا بیان دیتے وقت اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے دماغی طور پر، تو وہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے بالغ شخص کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ نابالغ کے لیے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ کوئی جرم ایسا ہوا کہ اس وقت سوائے اس نابالغ کے کوئی اور موجود نہیں تھا، تو پھر نابالغ کی گواہی دیکھی جائے گی اور اس کے ساتھ کوئی قرائن کو دیکھ لیا جائے گا، اور ان سرکمسٹانشل ایویڈنس کے ساتھ اس نابالغ بچے کی گواہی پر تعزیر کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن باقی معاملات میں یا باقی جو ہمارے جرائم ہیں حدود و قصاص والے، دیت والے، ان میں نابالغ کی گواہی عدالت قبول نہیں کرتی۔ اسی طرح ایک ضروری ہے کہ اسلامی نظام عدل میں جو شخص گواہی دینے کے لیے آئے وہ بے داغ کردار کا مالک ہو، وہ گناہوں سے بچنے والا ہو، وہ گناہ کو گناہ سمجھے، وہ غلط بیانی کو غلط بیانی سمجھے، وہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھے اور اس سے پتہ ہو کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح سے نہیں ہے تو عام حالات میں اس کا تزکیۃ و شہود، اس کے بعد تفصیل آئے گی اس کی، کہ تزکیۃ و شہود کر کے یہ چیک کیا جائے گا کہ وہ آدمی سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا۔ لیکن اگر ایک آدمی، اور آیا وہ اس کا کردار درست ہے، آیا وہ گناہ کرنے کا عادی ہے یا نہیں ہے، تو اسے دیکھا جائے گا، اور اگر بے داغ ہے تو بعض مقدمات میں اس کے بغیر اس کی شہادت قبول کی جاتی ہے، لیکن بعض مقدمات میں مثال کے طور پہ حد ہے، قصاص ہے، اس میں اس قسم کے آدمی کی جس کا کردار داغدار ہے، جو گناہ میں عام طور پر ملوث رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حدود، اللہ تعالیٰ کی حقوق اللہ پورے نہیں کرتا، تو کہتے ہیں کہ اس کی شہادت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ تو چھوٹے موٹے واقعات کے لیے جن میں تعزیری سزا دی جا سکتی ہے اس کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے۔ پھر ضروری ہے کہ اس گواہ نے واقعہ خود دیکھا ہو۔ اگر وہ عینی شاہد ہے تو وہ خود دیکھا ہو، اس کسی اور کے کہنے پہ کرے گا تو وہ تو سنی سنائی شہادت ہو جائے گی۔ ہیئر سے ایویڈنس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اور اگر وہ کوئی ایسی
بات کی گواہی دیتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اس چیز کو یوں دیکھا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے دیکھ سکتا ہو۔ اگر ایک آدمی کی نظر کمزور ہے اور وہ کہے جی میں نے ایک فرلانگ کے فاصلے پہ یہ دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور فلاں نے فلاں کو گولی ماری، تو وہ ایک فرلانگ کے فاصلے پہ کوئی چیز دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، یا جتنے بھی فاصلے پہ ہے، قریب والے فاصلے پہ بھی بعض لوگ دیکھ نہیں سکتے، یا کوئی آدمی اندھا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، تو وہ کہے گا جی میں نے آواز سے یہ محسوس کیا ہے کہ فلاں آدمی آ کے فلاں کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا اور پھر اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں مار دوں گا، اور پھر اس نے پستول نکال کے فائر کیا۔ تو آواز پر انحصار کرتے ہوئے بعض اوقات احتمال ہو سکتا ہے غلطی کا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھنے والا آدمی ایسا ہو جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ اگر واقعہ اس قسم کا ہو جس میں دیکھنا شرط ہو تو پھر دیکھنے کی صلاحیت اس کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور پھر گواہ وہ ہو جس کی مخالف فریق سے کسی قسم کی عناد نہ ہو، دشمنی نہ ہو، کیونکہ دشمنی کی وجہ سے وہ آدمی آ کر لازمی بات ہے وہ اپنا بدلہ اتارے گا، وہ اس کے خلاف اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے جس گواہ کے خلاف جس مخالف فریق کے خلاف دشمنی ہو، تو جب وہ گواہ آئے گا تو مخالف فریق بتا دے گا کہ یہ آدمی میرا دشمن ہے، یا اس کی میرے ساتھ فلاں طریقے سے عناد چل رہا ہے، عدالت اس کی اسلامی عدالت اس کی شہادت قبول نہیں کرے گی۔ اچھا، بعض فقہا کے درمیان یہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب خصوصی طور پہ حدود کے مقدمات میں، قصاص کے مقدمات میں تو گواہ کا مسلمان ہونا عین ضروری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تعزیر کے مقدمات میں بھی گواہ مسلمان ہونا چاہیے۔ بعض فقہا نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی جرم ایسا ہو گیا یا کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ اس میں گواہ غیر مسلم کے بغیر اور کوئی ممکن ہی نہیں ہے، یا جس طرح آج کل کے زمانے میں بہت سارے تجارتی لین دین اس طریقے سے ہوتے ہیں جہاں گواہی جتنے بھی ہوتے ہیں گواہی دینے والے وہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہوں۔ بعض مسلمان غیر مسلم معاشروں میں مسلمان جا کے تجارتی لین دین کرتے ہیں، ان کے لیے جو دستاویز تیار ہوتی ہے ان کے گواہ بھی لازمی بات ہے کہ غیر مسلم ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں ممکن ہو سکتا ہے کہ گواہ مسلمان ہو تو زیادہ مناسب ہے، اسے فوقیت دینی چاہیے، لیکن اگر غیر مسلم بھی ہے تو بعض معاملات میں اور بعض تعزیری جرائم میں ان کی گواہی پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے گواہ کی اہلیت کی مزید تفصیل کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی آدمی گونگا یا بہرا ہے تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ اشاروں کی زبان میں بات کرے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ عدالت یا دوسرے لوگ اس کی اشاروں کو صحیح سمجھ سکیں۔ ممکن ہے وہ کسی بات کا اشارہ کرتا ہو، وہ اپنی طرف سے اسے ایک خاص انداز سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوگا، لیکن دوسرا آدمی اسے سمجھنے میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہو کسی اور گواہ کی موجودگی کی بات، وہاں گونگے یا بہرے شخص کی جو کہ معذور ہے اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی جرم ایسا ہوا جس وقت اور کوئی آدمی موجود ہی نہیں تھا، وہاں صرف گونگے یا بہرے لوگ موجود تھے، یا کوئی گونگا بہرا اکیلا آدمی موجود تھا، تو اس کی گواہی کو تعزیر کی حالت کے لیے کم از کم سزاؤں میں منظور کیا جاتا ہے اور اسے قبول کیا جاتا ہے۔ خواتین کی گواہی کے بارے میں بہت ساری رائے ہیں۔ خواتین کی گواہی کے بارے میں ایک سلائیڈ آگے آ رہا ہے کہ خواتین کی گواہی کہیں تو بالکل تسلیم نہیں کی جاتی، کہیں اس کی گواہی آدھی تسلیم کی جاتی ہے، کہیں اس کی گواہی پوری تسلیم کی جاتی ہے، اور کہیں خواتین ہی کو واحد گواہ مانا جاتا ہے، وہاں مرد کی گواہی مانی ہی نہیں جاتی۔ اس کی تفصیل ذرا اس کے بعد کے سلائیڈ پہ آئے گی۔ اچھا، اسی طرح سے قریبی رشتہ داروں کی گواہی عام حالات میں قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ جس طرح سے دشمن اپنے دشمن کے خلاف بیان دینے کا امکان ہے، اسی طرح سے رشتہ داروں کے لیے یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حق میں بیان دیں۔ اس لیے رشتہ داری کی بنیاد پر گواہی قبول نہیں کی جاتی، البتہ ایسی صورت میں جہاں نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں، طلاق کے بارے میں،
یا جہیز کے بارے میں یا کسی قسم کی کوئی خاندانی جائیداد ہے اس کے بارے میں اگر کوئی تنازع ہے فیملی کے اندر، تو چونکہ اس کے اندر صرف گھر کے اندر کے لوگ یا فیملی کے اندر کے لوگ ممکن ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس مجبوری کے تحت اس محدود سے حالات میں رشتہ داروں کی گواہی بھی عدالت قبول کر کے معاملے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور حدود اور قصاص میں سخت ترین سزائیں ہیں، اس لیے وہاں شہادت کے لیے سخت ترین شرائط بھی مقرر ہیں، اور اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوتی ہو تو اس کے مطابق حد جاری نہیں کی جاتی، قصاص کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے گواہ کی اہلیت میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کو دیکھ کر پہچاننا ضروری ہے تو اندھے کی گواہی میں احتمال ہے کہ خرابی ہو جائے۔ اسی طرح اگر کہیں جہاں سننا اہم ہے وہاں بہرے کی گواہی بھی جائز نہیں ہے۔ گواہ کی یادداشت اگر کمزور ہے، اسے بھول جاتا ہے، یا زیادہ عمر کا آدمی ہے جس کی یادداشت یا اسے بھول جانے کی عادت ہے یا بھی بھول جانے کی بیماری ہے، تو اس کی گواہی بھی احتیاط سے قبول کی جائے گی، کیونکہ کیا پتہ ہے کہ اس نے جو واقعہ دیکھا یا سنا یا جو معاملات اس کے سامنے گزرے وہ اس نے صحیح طریقے سے یاد کر سکا ہے یا آج تک اسے یاد ہیں۔ تو اسے چیک کرنے کے لیے طریقہ وہ تزکیۃ الشہود میں ابھی آتا ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ گواہ کی اہلیت کے لیے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ دستاویز کا کوئی گواہ ہے، کوئی دستاویزی شہادت تیار ہوئی ہے تو اس کا وہ گواہ ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ لکھنے مطلب دستاویز کو پڑھ بھی سکتا ہو اور دستاویز کو سمجھ بھی سکتا ہو، اس کی وہ جو قانونی یا تجارتی جو الفاظ ہیں یا جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں وہ انہیں سمجھے گا، تب پتہ چلے گا کہ وہ اسے صحیح معنی میں سمجھ سکا ہے اور وہ آگے اس کی شہادت دے سکے گا۔ اگر ایک آدمی پڑھ نہیں سکتا اور وہ کہتا ہے جی یہ کاغذ میرے سامنے لکھا گیا، تو کاغذ لکھا تو گیا ہوگا لیکن اس کاغذ میں کیا لکھا گیا اس نے پڑھ کے چیک کیا یا اس نے سن کے اندازہ لگایا یا اس نے اس میں اسے کنفرم کیا کہ یہ بالکل اس کے مطابق ہے، تو دستاویزی شہادت کا جو گواہ ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس دستاویز کو پڑھ بھی سکتا ہو اور اسے سمجھ بھی سکتا ہو۔ اور پھر ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں نااہلیت کسی گواہ کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی گواہ کو اسلامی عدالت میں قذف کی سزا ہو گئی ہو۔ قذف ایک جرم ہے جس کے ذریعے کوئی آدمی کسی دوسرے انسان پر اس کی ولد زنا ہونے کا جرم لگائے کہ یہ ناجائز بچہ ہے اس کا، تو اس قسم کی اگر یا زنا کی تہمت لگائے کسی پہ اور اسے ثابت نہ کر سکے تو اسے سزا ملتی ہے، اور یہ قذف کی سزا ہوتی ہے۔ اور قذف کی جسے سزا مل جائے اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ اس کی کسی قسم کی بھی کوئی شہادت عدالت میں قبول نہ کی جائے۔ تو یہ تو ہیں گواہ کی اہلیت۔ اگر کوئی گواہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اس کی گواہی کو دو صورتیں ہیں، یا تو اس کی گواہی کو براہ راست مسترد کر دیا جائے گا یا بہت احتیاط کے ساتھ بڑے چھوٹے قسم کے معاملات میں قبول کر لیا جائے گا، ورنہ اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ تو گواہ کی گواہی کو قبول کرنے کے لیے بڑی سخت شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ خواتین کی گواہی کے بارے میں جس طرح میں نے ابھی گزارش کی کہ خواتین کی گواہی کی 4 مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جہاں خواتین کی گواہی بالکل قبول نہیں کی جاتی، خواتین گواہی دینے کے بالکل اہل نہیں ہیں، اس میں وہ مقدمات ہیں جن میں حدود یا قصاص کے مقدمات جنہیں کہا جاتا ہے، چونکہ ان میں سزا بہت بھاری قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں، تو اتنی بڑی سزا دینے کے لیے جو گواہ ہو وہ بھی اتنا ہی قابل اعتبار ہو۔ خواتین چونکہ نرم دل ہوتی ہیں، ہمدردی کا جذبہ رکھتی ہیں، وہ کسی ایسے جرم کے بارے میں بیان دیتے ہوئے ممکن ہے کسی جگہ وہ اپنا حق ادا نہ کر سکیں گواہی کا، اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ حدود اور قصاص کے معاملات میں خواتین کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ اچھا، اگر کسی جگہ
کوئی مالی معاملات ہیں، ان میں خواتین کو چونکہ زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہا گیا قرآن پاک میں کہ اس کی شہادت 2 خواتین مل کے ایک مرد کے برابر شہادت دیں، اور یہ مالی معاملات میں چونکہ تجارتی لین دین میں ان کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہا گیا کہ اگر ایک کو کوئی ایک آدھ شرط میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو دوسری اسے یاد دہانی کرا دے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں خواتین اور مرد کی گواہی بالکل برابر ہے۔ تعزیر کے عام مقدمات جتنے بھی ہیں، معاملات کے عام مقدمات جتنے بھی ہیں، مناکحات کے عام مقدمات جتنے بھی ہیں، ان میں سے ہر خاتون بھی اسی طرح سے گواہی دے سکتی ہے جس طرح کوئی مرد گواہی دے سکتا ہے، اور کچھ گواہیاں ایسی ہیں، کچھ واقعات ایسے ہیں جن میں صرف خاتون ہی گواہی دے سکتی ہے، اس میں مرد کو گواہی دینے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے اندر چونکہ وہ واقعات اس قسم کے ہیں کہ وہ صرف خواتین ہی اسے سمجھ سکتی ہے، یا صرف خواتین ہی اس واقعے کے دوران موجود ہوتی ہیں۔ مثلا بچے کی پیدائش کا وقت ہو، زچگی کے معاملات ہوں، کسی بچی کے بکارت کا مسئلہ آ جائے، کوئی تنازع پیدا ہو جائے، یا اس کی بلوغت کے میں کوئی شک ہو، یا اس کو جانچنے کی ضرورت ہو کہ بچی بالغ ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، حیض کے بارے میں کوئی مسائل آئیں، رضاعت کے بارے میں دودھ پلانے والے مسائل آئیں، یا کوئی ایسا جرم جو صرف خواتین کی موجودگی میں یا صرف خاتون کسی کی موجودگی میں ہوا ہو، تو پھر تو مجبوری ہے کہ وہ اکیلی ہے، اور اس کی موجودگی میں یا خواتین ہی موجود ہیں، تو اس طرح سے جرم کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی کہ جہاں خواتین موجود ہیں لوگ آ کے صرف اس بنیاد پہ جرائم کرتے رہیں کہ یہاں تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہاں صرف خواتین کی گواہی پر بھی کسی کو سزا مل سکتی ہے۔ اور یہ واقعات کچھ درمیان میں جو تفصیل آئی، اس میں اس قسم کے واقعات میں چونکہ ان چیزوں کو صرف خواتین ہی بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں، ایویلویٹ کر سکتی ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں جو رائے خواتین کی ہوگی وہ رائے مانی جائے گی، اس میں مرد کی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا ایک تفصیل اس بات کو بھی پوری کر لیں، بات ختم ہونے وقت ختم ہو گیا ہے۔ اسے تزکیۃ الشہود، چونکہ گواہوں کو ہم چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ تزکیہ کے اس مرحلے سے گزر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ حدود اور قصاص کے معاملے میں گواہوں کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، اس کا تزکیہ کرنا۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ گواہ کو جانچنے کا طریقہ جو ہے اسے تزکیۃ الشہود کہتے ہیں، کہ یہ پتہ کیا جا سکے کہ جی یہ گواہ درست کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، یا یہ گواہ عام حالات میں نیک شخص ہے، یہ گناہوں سے بچتا ہے، یہ نیک کردار کا مالک ہے۔ اس عمل کو چیک کرنے کا عمل کو تزکیۃ الشہود کہتے ہیں، اور یہ عدالت کی ذمہ داری ہے۔ عدالت کسی گواہ کی گواہی کو قبول کرے یا اسے مسترد کرے، اس کے لیے اسے تزکیۃ الشہود کرنا ہے۔ اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، عدالت کے بعد بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں جس کے ذریعے تزکیۃ الشہود کیا جاتا ہے، اور مثال کے طور پہ سب سے بڑا ٹول جو ہوتا ہے، جو آج کل کی ہماری رائج عدالتوں میں بھی چل رہا ہے، کسی گواہ کی گواہی کو چیک کرنے کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس پہ جرا کریں، کراس ایگزامینیشن۔ کراس ایگزامینیشن ایک بہت بڑا ٹول ہے جس میں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس آدمی کا کردار کیا ہے، یا اس نے بیان دینے میں اس کے لیے کوئی غلط بیانی کے لیے مواقع کیا ہیں، یا اس کی یادداشت کتنی قابل انحصار ہے، وہ کتنی یادداشت رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ یادداشت اتنی نہ رکھ سکے تو اس کی درخواست کو یا اس کی گواہی کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جرا ایک بہت بڑی بات ہے، کراس ایگزامینیشن کے ذریعے وٹنسز کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنا۔ یہ ہمارے نارمل قانون میں، دنیا سارے میں یہ رائج ہے کہ اگر کسی گواہ کو چیک کرنا ہے اسے کراس کویسچن کرے، تو 2-4 کویسچنز کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اسے کس بات کا اسے ذاتی طور پہ علم ہے، اور کس بات کے بارے میں یہ اسے ٹیوٹر کیا گیا ہے، اسے پڑھایا گیا ہے کہ آپ یوں بیان دیں، اور اس نے خود وہ واقعہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے بے داغ کردار کو چیک کرنے کے لیے مختلف اور شہادتیں بھی لی جا سکتی ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا گواہ جو بھی بیان کر رہا ہے
وہ درست بیان کر رہا ہے یا نہیں، اس کے ذاتی معاملات لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ہیں، اس قسم کے کوئی واقعات بھی فائل پہ آ جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے عام لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی اس قسم کے نقائص موجود ہیں، اور یہ اتنے صاف کردار کا مالک نہیں ہے کہ اس کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جا سکے۔ اور پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہو، وہ بڑے بڑے جرائم کر رہا ہو، اس نے کوئی ڈاکے ڈالے ہوں، اس نے اس کے بارے میں یہ ہو سزائیں ملی ہوں، یا اسے کوئی قتل مقاتلے کیے ہوں اس کی سزا ملی ہو، یا اس کو کوئی کسی قسم کے کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں وہ اس قسم کے جرائم کرتا ہو، یا قذف کے جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی، یا زنا کے الزام ان پہ ہوں اور اس میں سزا ہوئی ہو، یا ایون تعزیر کی سزا بھی ہوئی ہو، تو کہا جاتا ہے کہ یہ گواہ اب گواہی دینے کے لیے کے قابل نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہونے والا آدمی تزکیۃ الشہود کے مرحلے سے گزر نہیں سکتا۔ اور صغیرہ گناہوں سے بچتا ہو، یہ نہیں ہے کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہ کرتا ہو اس کے گواہی لے لی جائے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو اس کی شہادت بالکل نہ لی جائے، لیکن اگر کوئی گناہ کبیرہ سے بچتا ہو تو پھر شہادت لی جائے، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدالت کے پاس معلومات اکٹھی کرنے کا ایسا نظام ہونا چاہیے جس کے ذریعے وہ گواہوں کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کر سکے کہ اس کا کردار، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، اس کا اخلاق، اس کا اللہ کے حدود کو قائم رکھنے کے لیے کردار کیا ہے، اسے سامنے رکھ کے تاکہ عدالت اس کا تزکیۃ الشہود کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ اور آخری بات کہ گواہی دینے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سب سے پہلی یہ ہے کہ گواہی جو بھی آدمی دے وہ اس دعوے سے متعلق ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں۔ اس دعوے سے متعلق اگر کوئی آدمی گواہی دے تو وہ گواہی قابل قبول ہوگی، یا اس جرم سے جس کے جرم کے بارے میں اس وقت سماعت ہو رہی ہو اس جرم سے متعلق کوئی شہادت دی جائے تو وہ قابل قبول ہوگی۔ اور گواہی گھر میں بیٹھ کے یا دوستوں کے سامنے بیٹھ کے یا چوک پہ بیٹھ کے یا کسی حجرے میں بیٹھ کے دینے سے گواہی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ جیسے پہلے کہا گیا کہ گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی عدالت میں آئے، عدالت میں جج یا قاضی کے سامنے آ کے گواہی دے، صرف وہی گواہی قابل قبول ہوگی، اور صرف وہی گواہی قابل قبول ہوگی جو متعلقہ حقائق سے متعلق ہو۔ آپ اگر قانون شہادت کو دیکھیں گے، لا آف ایویڈنس کو دیکھیں گے، تو اس کے اندر جو ہمارا قانون شہادت آرڈر ہے یا پرانے قانون جو ایویڈنس ایکٹ ہے 1872 کا، اس میں بھی ریلیونسی آف فیکٹ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ اس بات کا بیان دے سکیں یا اس حقیقت کے بارے میں بیان دے سکیں جس کا کسی نہ کسی طریقے سے اس مقدمے میں کوئی نہ کوئی رابطہ ہو سکتا ہو یا کوئی نہ کوئی تعلق ہو۔ اس سے ہٹ کے کوئی بات کریں گے تو وہ irrelevant فیکٹ ہوگی اور اس کے بارے میں گواہی ریجیکٹ کی جائے گی، دوسری طرف سے اعتراض آئے گا اور اس اعتراض پر اس گواہی کو ہٹا دیا جائے گا۔ اور گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی کا ذاتی علم ہو، یہ بات ہم پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں، ذاتی علم اور مشاہدے پر مبنی ہو اور وہ سنی سنائی بات نہ ہو۔ اور ایک بہت ہی اہم حصہ جو آخری بات کے طور پہ اس سیشن میں کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ گواہی آ جائے تو جتنا جلدی ہو سکے گواہی کو ریکارڈ کر لیا جائے اور اسے صفحہ مثل پہ لایا جائے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گواہ کا آگے پیچھے ہونے کا، گواہ کے بیمار ہونے کا، اس کا ملک سے باہر چلے جانے کا امکان بھی ہو سکتا ہے، اس کے فوت ہو جانے کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت بھی گواہی ہو اس گواہی کو جتنا جلدی ہو اسے ریکارڈ کیا جائے اور اسے مثل پہ بغیر کسی تاخیر کے صفحہ مثل پہ لایا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اس گواہ کی موجودگی نہ ہونے کی صورت میں گواہی کا ایک بہت اہم فریضہ ادا نہ ہو سکا اور کسی جگہ کوئی انصاف فراہم کرنے میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں کوئی ظلم نہ ہو جائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بلا تاخیر گواہی کو ریکارڈ کیا جائے اور اسے فائل پہ لایا جائے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا سیشن اسلام میں گواہی کی اہمیت اور گواہی کا قانون وہ ختم ہوتا ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.